एपिसोड 64। उसका नाम डॉक्टर कृष्ण सागर था। शायद वो उस टीम का सबसे कम उम्र डॉक्टर था, इसीलिए वो उस कदर पुरजोश था। वो ज़्यादातर चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें अंदरूनी ख्याल से चमकती रहती थीं। वो बड़े गौर से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेता रहता। उस वक्त जब डॉक्टर्स को चहलकदमी की इजाज़त मिली तो वो भी मामूल के मुताबिक सबके साथ इमारत से बाहर आ गया। उसमें बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं थी जो निगरानों को उसकी जानिब से मशकूक करती। उस दिन कृष्ण ने अपने मन में एक फ़ैसला कर रखा था, और वो फ़ैसला ये था कि वो फरार की कोशिश करेगा। उसे दूसरे डॉक्टर्स की भी परवाह नहीं थी। उसके ख्याल में ये सब बुज़दिल और मायूस दिल वाले लोग थे जिन्होंने बर्नार्ड के आगे हथियार डाल दिए थे। वो मौके की तलाश में रहा, और जैसे निगरान की तवज्जो दूसरी तरफ हुई और दूसरे डॉक्टर अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हुए, वो उनके दरमियान से निकल आया। उसने चालाकी ये की कि सीधा नहीं चला, बल्कि फ़ौरन ही इमारत की पुश्त पर पहुंच गया। सामने की तरफ दूर दूर तक एक तवील व वीरान मकान फैला हुआ था, इसीलिए उस तरफ जाने में उसके देख लिए जाने का इम्कान था, जबकि पीछे की तरफ कुछ फासले पर खुदरो झाड़ियाँ उगी थीं। झाड़ियों का यह सिलसिला बहुत दूर तक फैलता चला गया था। मकान की पुश्त पर आते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ये उसने एहतियातन किया था, वरना छत पर खड़े हुए निगरानों में से कोई उसकी तरफ देख भी सकता था। लेकिन उसकी ये एहतियात फजूल थी कि छत पर खड़े हुए निगरान भी अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। उनमें से कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। किसी को भी तवक्को नहीं होगी कि डॉक्टरों में से कोई इस तरह फरार हासिल करने की कोशिश कर सकता है। कृष्ण कुछ देर तक ज़मीन पर इसी तरह पड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो बाहिफाजत उन झाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये उसकी पहली कामयाबी थी। उसने बहुत जुर्रत का सबूत दिया था। उसे अंदाज़ा था कि अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो लोग जिस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे बेहतर तो यही था कि कोई न कोई अंजाम उसके सामने आ जाए। दूसरे डॉक्टर्स के लिए उसने सोच रखा था कि जैसे ही वो शहर जाएगा, पुलिस को खबर देगा। अगर उनकी ज़िंदगी हुई तो वो बच जाएंगे। वो झाड़ियों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसे नहीं मालूम था कि उसे किस तरफ जाना है और कौन सा शहर किस सिमत वाक़ है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि अगर वो चलना शुरू करे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। लेकिन अभी वो उस इमारत से कुछ ही फासले पर पहुंचा था कि अचानक उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। उसके सामने कुछ फासले पर एक लाश पड़ी थी, और काउबॉय टाइप का एक आदमी उस लाश का मुआयना कर रहा था। कृष्ण फौरी तौर पर एक झाड़ी में छुप गया। उसके ख्याल में लाश का मुआयना करने वाला आदमी बर्नार्ड के आदमियों में से नहीं था, क्योंकि उसका हुलिया ये बता रहा था कि वो कोई और है, और कृष्ण की तरह वो भी लाश को देखकर हैरान होना था। कृष्ण डॉक्टर था, और इसीलिए ये अंदाज़ा लगाना उसके लिए दुश्वार नहीं था कि वो लाश तकरीबन 15 दिन पुरानी थी। गोश्तखोर कीड़ों ने उस लाश के जिस्म से गोश्त गायब कर दिया था। इस तरह वो बहुत भयानक मंजर पेश कर रही थी। कृष्ण झाड़ियों की आड़ में दुबका बैठा रहा। उसकी हिस्स ये बता रही थी कि लाश का मुआयना करने वाला आदमी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह मुसल्लह था, जबकि कृष्ण के पास सिवाय अपने वजूद का कुछ ना था। वो शख्स अभी तक तो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता था कि उसकी निगाह कृष्ण पर पड़ जाए। वो कब तक झाड़ियों में छुपा बैठा रह सकता था। उसने अपने बचाव के लिए किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाई। उसके सामने एक बड़ा सा नोकीला पत्थर पड़ा था। वो पत्थर उसके बिल्कुल करीब था। सिर्फ हाथ आगे बढ़ाना था और पत्थर उसके हाथ में आ जाता। उसने पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाया, और यहीं उससे गलती हो गई। काउबॉय जैसा शख्स फुर्ती से पलटा, और इसी अमल में उसने पिस्तौल निकालकर फायर झोंक मारा। उसका निशाना इस बला का था कि कृष्ण के सामने रखा पत्थर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। उसका बढ़ता हुआ हाथ मुंजमद होकर रह गया। उस शख्स ने पिस्तौल का रुख झाड़ियों की तरफ किया, और कृष्ण बौखला कर दोनों हाथ उठाए झाड़ियों से बाहर आ गया। उस शख्स के होठों पर बड़ी तंज़िया सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बड़ी गहरी निगाहों से कृष्ण की तरफ देख रहा था। कृष्ण सहमा हुआ उसके करीब पहुंचा। कौन हो तुम? मेरा ख्याल है कि तुम बर्नार्ड के साथियों में से तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसके किसी आदमी के गैर मुसल्लह दिखाई देना नामुमकिन है। फिर तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि इस किस्म का खेल तुम्हारे लिए अजनबी है, और बर्नार्ड तुम जैसे शरीफ आदमी को अपने साथ नहीं रख सकता। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने बारे में खुद ही सच सच बता दो। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसका साथी नहीं हूँ, बल्कि हम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। हम लोगों को? क्या मतलब? क्या तुम्हारे अलावा और कोई भी है यहाँ? हाँ, बहुत से हैं। हम सब के सब डॉक्टर्स हैं, जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठा किया गया है। हम सबों को ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है, पिस्तौल दिखाकर, तशद्दुद करके। आज मैं मौका पाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि तुम सामने आ गए। तुम्हारी कहानी दिलचस्प लगती है। क्या तुम लोगों को किसी ज़ख्मी की देखभाल के लिए यहाँ जमा किया गया है? हाँ, हम जिस वक्त यहाँ आए थे उस वक्त उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, लेकिन अब संभलती जा रही है। बहुत खूब, तुमने तो अच्छी खबर सुनाई है। अब तुम इस तरह हाथ उठाए सब कुछ बता दो। मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ।
کرشن نے اسے اب تک کے سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے کرشن کی کہانی سنتا رہا۔ اب تم ہاتھ گرا سکتے ہو، میں تمہاری کہانی سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ اور تم کون ہو؟ میں اس برنارڈ کا دشمن ہوں۔ تم مجھے طوفان کے نام سے پکار سکتے ہو۔ طوفان؟ یہ کیا نام ہوا؟ بس یہی میرا نام سمجھ لو۔ میں طوفان کی طرح حملہ کرتا ہوں اور تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ برنارڈ کے ساتھ کتنے آدمی ہوں گے؟ میرے اندازے کے مطابق اس عمارت میں کم از کم 50 مسلح جوان موجود ہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ اس کے باوجود تم اکیلے اس طرف چلے آئے؟ ہاں، میں اکیلا ہی کام کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں اکیلا ہی بہت سپر بھاری ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس موقع پر ہوش مندی سے کام لیا جائے، اور جب تم جیسا ساتھی مل گیا تو کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس عمارت میں واپس چلے جاؤ۔ تمہارا واپس جانا ہی بہتر ہوگا۔ وہ کیوں؟ اب میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ایک تو میں بڑی مشکلوں سے اس جہنم سے نکلا ہوں، اور تم مجھے دوبارہ وہیں بھیجنا چاہتے ہو۔ ہاں، کیونکہ بغیر تمہارے گئے ہوئے تمہارے ساتھی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تم ابھی وہاں سے نکلے ہو، زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، اس لیے تمہاری غیر حاضری محسوس نہیں کی جا رہی ہوگی۔ تم آسانی سے واپس جا سکتے ہو، لیکن اس بار تم کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ یہ چیزیں میں تمہیں دوں گا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ تم چاہتے کیا ہو۔ دیکھو، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں اس زخمی کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ بات بھول جاؤ کہ میں اکیلا ہوں اور برنارڈ کے آدمیوں کی تعداد بے شمار ہے۔ میں یہ کام اکیلا کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اب یہاں کر پتہ چلا ہے کہ وہ زخمی تم ڈاکٹرز کے تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اب اس کے ساتھ تعاون ختم کر دو، اس کی زندگی بچانے کی جدوجہد ترک کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ مریض خود مر جائے گا، اور میں اپنے اس مقصد کو حاصل کر لوں گا جس کے لیے اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور اگر وہ مریض زندہ رہا تو یقین کرو میں تم میں سے ایک ایک کو چن چن کر ہلاک کر دوں گا، اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ کرشن مخمصے میں پڑ گیا۔ وہ برنارڈ اور اس کے آدمیوں سے بچ نکلا تھا تو یہ مصیبت اس کے سامنے آ گئی تھی، اور اس شخص کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مریض مر جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے؟ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، اور اس پیغام کو دوسرے ڈاکٹرز تک پہنچانے کے لیے تمہارا واپس جانا ضروری ہے، ورنہ ایک شاندار سی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں مرے، لیکن میرے ہاتھوں سے ضرور مارے جاؤ گے۔ فرض کرو میں واپس جا کر برنارڈ کو تمہارے بارے میں بتا دوں تو؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تم جس وقت برنارڈ سے میرا نام لوگے اس وقت اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ وہ بوکھلا کر اس زخمی کو یہاں سے کہیں اور منتقل کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح وہ زخمی بند عمارت سے کھلے میدان میں آ جائے گا، جہاں میں اس کے استقبال کے لیے موجود رہوں گا۔ میں تم سے ایک بات کہنی چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ تم اگرچہ میرے دشمن کے روپ میں میرے سامنے آئے ہو، لیکن تمہارے حوصلے کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ تم کیسے آدمی ہو کہ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے؟ تمہیں کو اس بات کا بھی ڈر نہیں کہ برنارڈ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سے مسلح اور خونخوار لوگ ہیں۔ تم اس کے باوجود اپنے فیصلے پر اڑے ہوئے ہو۔ تمہاری یہ بات پسند آئی؟ طوفان مسکرا دیا۔ لیکن میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مجھے اس کی کبھی پرواہ نہ ہوئی کہ میرے سامنے کتنے آدمی ہیں۔ بس اب تم اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ۔ میں ہر حال میں اس زخمی کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ریٹا اور ساون دونوں نے بے ہوش لاجونتی کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ کیا بات ہو گئی؟ ریٹا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم کسی سے ڈر کر بھاگی تھی کیا؟ ہاں، مجھے انوپ کمار سے خطرہ ہے۔ لاجونتی نے متوش انداز میں چاروں طرف دیکھ کر کہا کہ تم کس کی بات کری ہو؟ کون انوپ کمار؟ ساون نے پوچھا۔ تم لوگ اسے نہیں جانتے؟ وہ پہلی بار اس فلم میں کام کرا ہے۔ وہ بہت خبیث انسان ہے۔ یہ اس کی پہلی فلم ہے، اور پہلی فلم میں اسے ولن کا چانس مل گیا ہے۔ کیا وہ اسی لیے تمہیں مار دینا چاہتا ہے کہ پہلی فلم میں اسے ولن کا چانس مل گیا ہے؟ نہیں، یہ بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی۔ وہ مجھے کسی اور وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں جس سے بھی کہتی ہوں وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، میری بات پر وشواس نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ تمہاری بات پر کوئی وشواس کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے۔ یہ تو تم نے ہمیں الجھا کے رکھ دیا۔ جب تک تم پوری بات نہیں بتاؤ گی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی ہماری کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آخر کیوں؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں تم لوگوں سے واقف نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کون ہو۔ ہم لوگوں کی داستان ایسی ہے جس پر شاید تم یقین بھی نہ کرو۔ ساون نے کہا، چونکہ تم مجھے ایک بے ضرر سی عورت لگ رہی ہو، اسی لیے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم دونوں قیدی ہیں۔ قیدی؟ لاجونتی نے چونک کر دیکھا۔ کس کے قیدی؟ کیسے قیدی؟
یہ ایک طویل اور الجھی ہوئی کہانی ہے جو شاید تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، اپنے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کے لیے۔ ہو سکتا ہے تم اس کے لیے کوئی بہتر راستہ نکال سکو تاکہ یہ عذابوں سے چھٹکارا پا لے۔ ریٹا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ ہاں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ضرور سناؤ، ہو سکتا ہے میں کسی کام میں آ جاؤں۔ پر تم تو خود اپنی جان بچاتی پھر رہی ہو، ہمارے کس کام ہوگی؟ ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا تو لاجونتی بھی مسکرا دی۔ کوئی ضروری تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم جس انداز سے میری مدد کر سکتے ہو اور میں جس طرح مدد کر سکتی ہوں وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ ویسے بھی آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ ساون نے اسے اپنے، ریٹا، برنارڈ اور اس سفر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ لاجونتی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اے بھگوان، وشواس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اتنے خطرناک جال میں پھنس گئے ہیں۔ نہیں، تم لوگ نہیں، بلکہ صرف میں، کیونکہ برنارڈ کی ساری مہم کی ذمہ داری میرے سر ہے، جبکہ تم لوگ اپنی یونٹ کے ساتھ شوٹنگ میں مصروف رہو گے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جبکہ میں مستقل سولی پر لٹ کر رہوں گا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ابھی تک تو میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے قبیلے میں پہنچ کر مجھے توانائی حاصل ہو جائے گی، جبکہ ریٹا پہلے کی طرح بے آسر رہے گی۔ میں اس کے ساتھ تو ہوں گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میرے قبیلے والے اس کے معاملے میں میرے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اس کے علاوہ خود برنارڈ بھی اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اسی لیے اس کو بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو کسی طرح اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، پھر میں آ کر اس سے مل لوں گا۔ ریٹا، میں تمہاری مدد کر کے یقیناً خوشی حاصل کروں گی، لیکن فی الحال تو میں خود عذاب میں مبتلا ہوں۔ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اور وہ شخص انوپ کمار تمہارا دشمن کیوں ہے؟ انوپ دراصل بہت دولت مند آدمی ہے۔ یہ فلم جو بنا رہا ہے، یعنی جس کا سرمایہ لگا ہوا ہے، اس کا نام رمیش سہگل ہے۔ وہ پہلے بھی کئی فلمیں بنا چکا ہے، لیکن اس کی کئی فلمیں یک کے بعد دیگرے ناکام ہوئیں، جس کی وجہ سے اس کی معاشی حالت پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کے باوجود وہ فلمیں بنا رہا ہے۔ اس فلم کا ڈائریکٹر بھی بہت ذہین انسان ہے۔ میرے خیال میں تم پس منظر کے بجائے اصل کہانی بتانا شروع کرو۔ ساون بولا، پس منظر جانے بنا یہ کہانی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی لیے میں بھی مختصراً بتا رہی ہوں۔ تو ہمارے ڈائریکٹر کا نام بدری ناتھ ہے۔ اگر تم لوگوں کو فلم سے دلچسپی ہو تو یقیناً تم نے اس کا نام سنا ہوگا۔ تو جب رمیش سہگل نے یہ فلم بنانے کا اعلان کیا تو یہ انوپ کمار اس کے پاس آیا اور اس نے یہ پیشکش کی کہ وہ فلم میں سرمایہ لگانے کو تیار ہے، بشرطے کہ فلم کا ولن اسے بنایا جائے اور ہیروئن لاجونتی ہو۔ یہ تو عجیب بات ہوئی، لوگ تو ہیرو بننے کی خواہش کرتے ہیں اور وہ ولن بننا چاہتا ہے۔ ہاں ریٹا، یہی تو عجیب بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس فلم کے لیے کہانی اسی نے منتخب کی ہے، اور اس کہانی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جس میں وہ مجھے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر وہ تمہیں مارنا ہی چاہتا تھا تو براہ راست نہیں مار سکتا تھا، اس کے لیے اتنا جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ارادے اگر چھپے ہوئے ہوں تو اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سامنے کے ارادوں سے تو بچا بھی جا سکتا ہے، لیکن پوشیدہ ارادوں کی دہشت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ اگر اس کہانی میں ایسا کوئی واقعہ ہے بھی تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے؟ اس نے ریہرسل کے دوران ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو تم یہ کہتی ہو کہ اب اس فلم کی شوٹنگ بھی شروع نہیں ہوئی، پھر یہ ریہرسل وغیرہ کے مراحل کہاں سے آ گئے؟ تم ٹھیک کہتی ہو ریٹا، لیکن یہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ یہ انوپ کمار انتہائی چالاک اور فتنی انسان ہے۔ اس نے رمیش سہگل اور بدری ناتھ کو یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ اس وقت تک بہتر پرفارمنس نہیں دے سکتا جب تک وہ ہیروئن کے ساتھ پریکٹس نہ کر لے۔ چونکہ رمیش اور بدری ناتھ دونوں اس کے زیر احسان ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کی یہ تجویز مان کر مجھے ہدایت کی کہ میں انوپ کے ساتھ ریہرسل کرتی رہوں۔ تو اس طرح وہ ریہرسل کے دوران کئی بار مجھے ہلاک کر دینے کی کوشش کر چکا ہے۔ یہ اور بات کہ اس کا یہ منصوبہ ابھی تک کامیاب نہ ہو سکا۔ میری سمجھ میں ابھی بھی کچھ نہیں آیا، ساون نے کہا۔ سوال تو یہی ہے کہ اس نے تمہیں مارنے کے لیے اتنا احمقانہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ یہ تو بالکل بچکانہ سی بات ہوئی۔ تم جب چاہو اس پروڈکشن سے الگ ہو سکتی ہو، پھر اس کا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ان لوگوں سے اچھا خاصا ایڈوانس بھی لے لیا ہے، جس کی وجہ سے میں اخلاقی اور قانونی طور پر ان کی پابند ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ ریہرسل کس قسم کی ہوتی ہے؟ ریٹا نے پوچھا۔ یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اگر تم دونوں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ چلو یہ بتاؤ کہ اب ہم لوگ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں تم دونوں پر اعتماد محسوس کرنے لگی ہوں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میری مدد کرو۔
تمہاری مدد صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے ریاست دیکھ لیں۔ اگر میں نے محسوس کر لیا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو میں اپنی مجبوریوں کے باوجود تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، ساون نے کہا۔ اسکرین روشن تھا اور اس روشن اسکرین پر اختر اور اس محافظ کی نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی جو اختر کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دونوں مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے اس ہال کی طرف بڑھ رہے تھے اور زرتاج یہ سوچ رہی تھی کہ اس بظاہر معصوم نظر آنے والے آدمی کے سینے میں کیسے خوفناک طوفان انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ زرتاج دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں اس دوران بڑے کمرے میں پہنچ گئے تھے جہاں دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مسہری تھی۔ مسہری پر کوئی لیٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زرتاج کے علم کے مطابق وہ ایک انسانی شبیہ والی ڈمی تھی، ربر کا ایک بے جان مجسمہ جو اتنی خوبصورتی اور مہارت سے انسانی ساخت میں ڈھالا گیا تھا کہ اس پر اصل کا گمان ہوتا تھا۔ اسکرین پر اس وقت ڈمی کا چہرہ ابھرا اور پھر یکلخت اس کے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ چہرہ اس کا شناسا تھا۔ اس نے مضطرب انداز میں بٹن دبایا۔ اسکرین پر ڈمی کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ اسکرین اس کے پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوا تھا۔ اب بھی وہ اس حیرت انگیز مشابہت پر حیرت میں مبتلا تھی کہ دفتن اس کے ذہن پر ایک جھٹکا لگا۔ اس کی نظروں نے اس ڈمی کی پلکوں میں لرزش سی محسوس کی۔ اس نے غور کیا تو ڈمی کا عمل تنفس بھی اس کی نظروں میں چبھنے لگا اور پھر اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ یہ محض ایک ڈمی نہ تھی، اب وہ جان چکی تھی اس بستر پر کون لیٹا ہوا ہے۔ وہ زغام تھا، ایک انتہائی خطرناک انسان۔ وہ پہلے کسی سرکس میں ملازم تھا جہاں وہ شیروں کو سدھانے کا کام کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے باس نے زرغام کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا تھا اور اب وہ خود کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہو گیا تھا۔ زرتاج جانتی تھی کہ اکیلا زرغام 20 آدمیوں پر بھاری ہے۔ اختر کے لیے آخری امتحان تھا اور زرتاج یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس آزمائش میں بھی پورا اتر سکے گا یا نہیں۔ نہ جانے کیوں باس نے اسے اس تبدیلی سے لا علم رکھا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ آدمی رک گیا جو اختر کو یہاں تک لایا تھا۔ یہی ہے وہ زخمی جسے تم یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے اور اسی کی حفاظت کے لیے ہمیں یہاں مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم اس زخمی کو تم سے بچانے کی کوشش کرتے، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، میں اس زخمی کو اٹھانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اپنا ارادہ بتا دو۔ کیا مطلب؟ کیا تم مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو بتا دو۔ نہیں، محافظ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے راستے میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم تماشا دیکھتے رہو۔ اختر یہ کہتا ہوا اس بستر کی طرف بڑھ گیا۔ زرتاج کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اختر بڑے 90 تولے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس بستر کے پاس آ گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسی وقت بجلی سے گونج اٹھی۔ زرتاج نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ بستر میں چادر کے نیچے لیٹا ہوا زرغام نہ صرف تڑپ کر اٹھا بلکہ اس نے اختر کے سینے پر ایک زوردار ٹھوکر بھی رسید کر دی۔ وہ ایسی ٹھوکر تھی جس کی شدت سے اختر ایک طرف اچھل کر جا گرا۔ اس کے گرتے زرغام ایک وحشیانہ نعرہ بلند کرتا ہوا بستر سے نیچے آیا اور اس نے اختر پر چھلانگ لگا دی۔ زرتاج نے اس پوری مہم کے دوران پہلی بار اختر کو حیران محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ اختر نے اس کی جھپٹ سے بچنے کی کوشش کی، لیکن زرغام کی لگائی ہوئی ٹھوکر شاید اس کے سینے میں تکلیف دے رہی تھی، اسی لیے وہ کرہا کر رہ گیا، جبکہ اس کی اس کمزوری کا زرغام نے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ وہ اس پر کسی بلا کی طرح چھا گیا۔ اس نے اختر پر ٹھوکریں برسانی شروع کر دی۔ ایک ٹھوکر، دوسری ٹھوکر، تیسری ٹھوکر۔ اختر کے ہاتھ پاؤں اور کمر پر ٹھوکروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران اختر کے ساتھ آنے والا شخص موقع دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اختر ایک دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا۔ اب مزید لڑکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زرغام نے اس دفعہ اس کے چہرے پر ٹھوکر مارنا چاہی، لیکن اختر نے اپنی گردن ایک طرف کر کے چہرے کو اس متوقع ٹھوکر سے بچا لیا۔ زرغام نے دوسری ٹھوکر مارنے کی کوشش کی اور اس دفعہ اختر نے اپنے دونوں گھٹنے سکیڑ کر اپنے چہرے سے لگا لیا۔ زرغام کا پیر اختر کے دونوں گھٹنوں کے درمیان والے خلا میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اختر نے کروٹ بدل لی۔ اس کی کروٹ بدلتی زرغام کا تلوا اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان آ کر جھول گیا۔ اس کے تلوے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ ایک کربناک چیخ کے ساتھ تڑپ کر ایک طرف جا گرا۔ اختر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ زرتاج اس کے چہرے پر چھائی ہوئی دہشت دیکھ کر اسکرین کے سامنے کانپ کے رہ گئی۔ اختر نے کھڑے ہوتے ہی زرغام کو ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے زرغام نے بھی اسے بے تحاشا ٹھوکریں ماری تھیں، لیکن اس کے انداز میں اتنی برق رفتاری نہیں تھی، جبکہ یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے اختر کے پورے بدن میں بجلی کے کوندے لپک رہے ہیں۔ 1 2 3۔ زرغام کی چیخوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، پھر اس کی آواز کم ہوتی چلی گئی۔ بالآخر اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ زرتاج یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ مر چکا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ کمرے کے دیواروں اور سناٹوں کے درمیان اختر ایک فاتح کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وہ گہری نگاہوں سے بے حس و حرکت پڑے زرغام کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس مساری کی طرف بڑھنے لگا جس پر کچھ دیر پہلے تک زرخام لیٹا تھا۔ وہ مساری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے وہ مساری پر کیا دیکھنے کی کوشش کرا تھا۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں اس دروازے کی طرف جما دی جہاں سے اس کے ساتھ آنے والا محافظ باہر چلا گیا تھا۔ زرتاش نے دیکھا کہ اس دروازے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ زرتاج کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے۔ وہ دروازہ تو بند تھا، پھر اختر کو کیا دکھائی دے رہا تھا؟ دیکھتے دیکھتے اختر نے ایک جس لگائی اور اچھل کر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بالکل ایسا ہی اس نے اس وقت بھی کیا تھا جب اس نے محافظوں کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ چاروں محافظ دروازے پر موجود تھے۔ اختر کے لیے اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ دروازہ کھولتے اس نے برق رفتاری کے ساتھ پہلے والے محافظ کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے کمرے میں کھینچ لیا۔ وہ لوگ بھی مٹی کے بنے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی جنگ و جدل میں گزاری تھی۔ وہ دوسروں پر غالب آنے کا فن جانتے تھے، لیکن اختر کا حملہ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے۔ اختر نے جس آدمی کو کھینچا تھا وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے فرش پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اختر نے دروازے کے باہر کھڑے بقیہ لوگوں پر چھلانگ لگا دی۔ وہ بے دریغ کسی چیتے کی طرح ان پہ جا پڑا۔ اس عمل کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے کئی چیخیں سنائی دیں اور زرتاج نے جلدی سے دوسرا بٹن دبا دیا۔ اب وہ کمرہ اسکرین پر تھا جس کمرے میں وہ محافظ موجود تھے۔ وہ سب کے سب فرش پر گرے ہوئے تھے اور اختر انہیں پھلانگتا ہوا دوسرے دروازے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اختر نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان لوگوں سے الجھ بھی سکتا تھا، لیکن اس نے شاید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ زرتاج نے محافظوں کی طرف توجہ رکھنے کے بجائے ایک اور بٹن دبا دیا۔ یہ بٹن اس کمرے سے باہر کے برآمدے کے منظر کو واضح کرتا تھا، لیکن یہ کیا؟ اختر اس برآمدے میں نہیں تھا۔ زرتاج نے بوکھلا کر دوسرا بٹن دبایا۔ اس برآمدے کے ایک اور کمرے کا منظر واضح ہو گیا، لیکن اختر وہاں بھی نہ تھا۔ وہ دوبارہ برآمدے میں آئی، لیکن اختر کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی بٹن دبا دیے۔ اسکرین پر اس مکان کے مختلف حصے باری باری واضح ہوئے، لیکن اختر کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس وقت زرتاج کے ہاتھ پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں چلا گیا۔ برآمدے کے آگے ایک لان تھا، بہت وسیع اور ریس، لیکن اس اسکرین پر اس لان کو پوری طرح گرفت میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ اس لان کے کسی ایسے ہی گوشے کی طرف چلا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے ایک اور بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جلنے بجھنے لگا۔ اٹ از زرتاج، زرتاج کالنگ۔ ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس شخص کی آواز ابھری جسے وہ باس کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ باس، وہ اختر اسکرین سے غائب ہو گیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں تو اسے واچ کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کس طرف نکل گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوں، بٹ یو ڈونٹ وری، وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ اس مکان سے باہر میرے آدمیوں کی پوری ٹیم موجود ہے، وہ اسے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ تھینک یو باس، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ تم تو بے وقوف ہو، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہوگا؟ مجھے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ان سبوں پر غالب آ جائے گا، وہ ان لوگوں کو ڈھیر کر کے باہر نکل آئے گا۔ میں خوش ہوں، میرا تجربہ بے حد کامیاب رہا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس نے میرے آدمیوں کا کیا حشر کیا ہے، زرغام کی کیا گت بنائی ہے۔ مجھے ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ 100 گیدڑ جمع کرنے سے بہتر ہے کہ ایک شیر کو رکھ لیا جائے، وہ ان گیدڑوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ بہرحال تمہارا آج کا کام ختم ہوا، تم آرام کر سکتی ہو۔ تھینک یو سو مچ باس۔ زرتاج نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج وہ ایک عجیب سے جذبے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اختر جس وقت اس کے پاس لایا گیا تھا، اسی وقت اس کی وجاہت نے اسے متاثر کر دیا تھا۔ پھر اس کی معصومیت نے اس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا، اور آج اس کی بے پناہ دلیری نے اسے گرویدہ کر لیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی بھر جس قسم کے مضبوط سہارے کی تلاش میں رہی ہے، ایسا سہارا سوائے اختر کے اسے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کو اپنے سینے میں سمیٹ کر رکھ لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے تصور میں شاید اختر ہی کی ہو کر رہ گئی تھی، صرف اختر کی۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر کے اشاروں سے چونکا دیا۔ وہ چند لمحوں تک خالی خالی نگاہوں سے اس الماری کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ پھر تیزی سے اٹھ کر اس نے الماری کھولی۔ یس باس، اس نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ اختر کا کوئی پتہ نہیں چلا، تمام آدمیوں کو الرٹ کر دو، ہمیں ہر حال میں اسے تلاش کرنا ہے۔ باس کی آواز سنائی دی۔ ساون اور ریٹا اس وقت ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اتفاق سے دوسرے ہی دن لاجونتی نے انہیں یہ بتایا تھا کہ آج انوپ کمار اس کے ساتھ پھر ریہرسل کرنے والا ہے، اور اس نے فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو اس بات کے لیے راضی کر لیا ہے کہ یہ ریہرسل ویرانے میں کی جائے۔ پروڈیوسر ڈائریکٹر چونکہ اس کے مرہون احسان تھے، اسی لیے وہ اس کی بات رد نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن تم اس تجربے کے لیے تیار کیوں گئی؟ ریٹا نے پوچھا، جبکہ تمہیں یہ احساس ہے کہ وہ اس ریہرسل کے دوران جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تم لوگوں کے بھروسے پر تیار ہو گئی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے اس ریہرسل کو نہیں دیکھ لو گے، مجھ پر یقین نہیں کرے گے۔ ہاں، یہ بات میں نے کی تھی،
बहरहाल जब तुम यहाँ से जाने लगो तो हमें बता देना, सावन ने कहा। लाजवंती कुछ देर उनके खैमे में बैठकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद ये दोनों सोच विचार में डूब गए। ये दोनों ही उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो खुद भी यहाँ कैदी थे, मजबूर थे। और एक मजबूर शख्स किसी दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? वो जानता था कि अगर विक्टर से बात की गई तो उसका रवैया कुछ और हो जाएगा। उसने अभी तक उन लोगों को इस कैंप में नक्लो हरकत की आज़ादी दे रखी थी। हो सकता था कि वो उनसे ये रियायत वापस ले लें। उसके अलावा विक्टर ऐसा आदमी था जिसे लाजवंती से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती थी। वो अगर साथ भी देता तो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, लाजवंती का नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों के ज़रिए उसे अपना मकसद हासिल करना था। बहरहाल सावन ने लाजवंती से वादा कर लिया था, इसीलिए वो हर कीमत पर अपने इस वादे पर कायम रहना चाहता था। कुछ भी हो, हमें लाजवंती को अनूप कुमार से महफूज रखना होगा। मैं उससे वादा कर चुका हूँ। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे किस तरह? विक्टर ने तो हमारे चारों तरफ अपने आदमी लगा रखे होंगे। ये बात तो है, लेकिन हमारे घूमने फिरने की पाबंदी नहीं है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, चालाकी और दावपेच से नावाकिफ़ हूँ, लेकिन अब महसूस कर रहा हूँ कि यह हरब इख्तियार के बगैर काम नहीं चल सकता। क्या मतलब? तुम कैसी चालाकी करने वाले हो? मैंने इस कैंप में घूमने फिरने के दौरान एक ऐसा खैमा देख लिया जहाँ हर किस्म के कपड़े रखे होते थे। खाना बदोशों के लिबास से लेकर कोट पतलून तक मौजूद हैं। तुमने तो खुद देखा होगा कि इस कैंप में खाना बदोशों के लिबास में बहुत से मर्द औरतें घूमते फिरते रहते हैं। हम भी अगर वैसे लिबास पहनकर कैंप से निकल लें तो कोई हमें पहचान नहीं सकता और हम आसानी के साथ इस कैंप से निकलकर मदद कर सकते हैं उसकी। तुम में भी अब इन्हीं लोगों की तरह चालाकियां आती जा रही हैं। देखो तुम, कैसी तरकीब सोच ली तुमने। ये हुनर भी इन्हीं लोगों ने सिखाया मुझे, वरना मुझे क्या मालूम था कि बहरूप बदलना किसे कहते हैं। सावन ने मुस्कुराकर कहा। ये तय हो जाने के बाद सावन अपने खैमे से बाहर चला गया। वो लिबास हासिल करने के चक्कर में था। उसने ये गलत नहीं कहा था। इस कैंप में वाकई बहुत से खाना बदोशों के लिबास में थे। उनमें औरतें भी थी और मर्द भी। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि वो असली खाना बदोश हैं या फिल्म से मुतल्लिक लोग हैं। सावन पर चूंकि बज़ाहिर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए वो आसानी से घूम फिर सकता था। विक्टर भी ना जाने के मामलात में उलझा हुआ था कि कैंप लग जाने के बाद उसने सावन और रीटा से मुलाकात ही बहुत कम की थी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता था कि वो उनकी तरफ से गाफिल भी हो गया हो। उसने यकीनन अपने आदमी उनकी निगरानी के लिए लगा दिए होंगे। सावन को उस वक्त उन्हीं आदमियों की निगाहों से बचकर उस खैमे तक पहुंचना था जहां उसने मलबूसात के ढेर देखे थे। कैंप में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। सावन उन्हें पहचानता तो नहीं था, लेकिन उसे इतना एहसास ज़रूर था कि उनमें से बहुत से फिल्म यूनिट के लोग थे और कुछ विक्टर के आदमी जिनकी निगाहें उसकी जानिब यकीनन निगरान होंगी। वो बहुत देर तक यूं ही इधर उधर घूमता रहा, उन लोगों को देखता रहा जो फिल्म बनने के ख्याल से बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन लोगों में बहुत जोश और हिजान दिखाई देता था। सावन ने देखकर हैरान था कि आखिर उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इतने आदमियों का बंदोबस्त किस तरह किया होगा। फिर इतने लोगों के लिए अखराजात कितने हुए होंगे। वो इधर उधर भटकता रहा। फिर वो मौका पाकर उस खैमे में दाखिल होना चाहता था जिसके अंदर मलबूसात रखे थे। वह अगरचे बहुत देर से उस खैमे की गिर्द मंडला रहा था, लेकिन उसे अभी तक मौका नहीं मिल सका था। कोई ना कोई वहाँ ज़रूर दिखाई दे जाता। फिर एक ऐसा मौका भी आया कि वो मायूस हो गया। लोग मलबूसात के उस खैमे के पास से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसने फैसला कर लिया कि वो रात में इस वक्त खैमे में दाखिल होने की कोशिश करेगा जब कैंप के लोगों पर नींद तारी होगी। वो वापसी के इरादे से मुड़ा और उस वक्त एक लहीम शहीम सा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक सख्त चेहरे वाला आदमी था जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसके मुंह से बदबू के भपके उठ रहे थे। वो सावन के सामने आकर खड़ा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहा था। ए, तुम क्या इधर उधर घूमता फिर रहा है? चलो जाकर कपड़े लेकर आओ मेरे लिए, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में सावन से कहा। सावन ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। वो ये चाहता था कि ये शख्स अपनी बात की मज़ीद वजाहत करे। सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ। कहाँ हैं आपके कपड़े? सावन ने नरमी से पूछा। तुम कैसा प्रोडक्शन का आदमी है, तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अनूप कुमार के कपड़े कहाँ होते हैं? ओह, सावन ने गहरी सांस ली। तो ये अनूप कुमार था। सावन तो खुद उसको देखना और उससे मिलना चाहता था, और अनूप उसके सामने आया भी तो एक ऐसे अंदाज में जो सावन के लिए बिल्कुल अजनबी था। अनूप शायद उसे प्रोडक्शन से मुताल्लिक कोई मामूली आदमी समझ रहा था, इसीलिए वो इतने दरश्त लहजे में सावन को अपने कपड़े लाने के लिए हुक्म दे रहा था। सावन का दिल चाहा कि वो इनकार कर दे, उससे कह दे कि वो उसका गुलाम नहीं है। फिर अचानक एक ख्याल ने उसकी ज़ुबान रोक दी। वो खुद भी तो इसी खैमे में जाना चाहता था जिसकी तरफ अनूप इशारा कर रहा था। यानी वो जिस मौके की तलाश में था वो मौका उसे अचानक ही हासिल हो गया था। मैं खैमे में नहीं जा सकता जनाब, उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वो दरवाजे पर बैठा आदमी मुझे अंदर नहीं जाने देगा। कैसे नहीं जाने देगा? तुम जाओ, कह देना उससे कि अनूप कुमार ने जो कपड़े आज पैक करवाए हैं वो दे दे। अनूप ने हुर्रा कर कहा। सावन दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया।
اس کے بیک وقت دونوں کام ہو گئے تھے، یعنی اس نے انوپ کمار کو بھی دیکھ لیا تھا اور اس خیمے میں جانے کا اسے موقع بھی مل رہا تھا۔ لاجونتی نے انوپ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہی لگتا تھا، کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی درشت مزاج اور تنخو تھا۔ اس کے چہرے پر شفافیت ایک مستقل روپ میں نظر آتی تھی۔ اس کی لال لال آنکھیں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا خون بھی کر سکتا ہے۔ لاجونتی اگر اس سے خوفزدہ تھی تو پھر اس کا خوف بے معنی نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس بار بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اس خیمے کی طرف بڑھ گئے جس کے دروازے پر ایک آدمی ایک کرسی پر بڑا سا رجسٹر لیے بیٹھا تھا۔ میں انوپ کمار جی کے کپڑے لینے کے لیے آیا ہوں۔ کیسے کپڑے؟ اس شخص نے گردن اوپر اٹھائی۔ اس وقت ساون کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ شخص ساون سے واقف نہیں تھا۔ وہ اسے پروڈکشن سے ہی متعلق کوئی آدمی سمجھا تھا۔ کیسے کپڑے چاہیے انوپ کمار جی کو؟ وہ جو انہوں نے پیک کر کے رکھے ہیں۔ ساون نے انوپ کی بات دہرا دی۔ اوہ، وہ کپڑے؟ جاؤ، اندر میز کے اوپر کاغذ کا ایک بنڈل رکھا ہے، وہی ہیں ان کے کپڑے۔